बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबे किराम, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हमारा सही मुस्लिम का सबक नंबर 20 है, जिसका उन्वान है मुकद्दमे सही मुस्लिम 14वां हिस्सा। आगे बढ़ने से पहले खुलासाजात के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। गुज़श्ता सबक में इन चंद मजरूहीन का बयान हुआ था और अक़ीदे रजात को तफसील के साथ बाहवाला जिक्र किया गया था। आज के सबक में इन चंद मजरूहीन का तज़किरा होगा और ताऊन जारिफ को बयान किया जाएगा। तो चलते हैं सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिही क़ाल हद्दसनी मुहम्मद इब्न राफ़ि व हज्जाज इब्न शाइर क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल मअमर मा रअयतु अय्यूब अग़ताब अहदन क़त्तु इल्ला अब्दुल करीम यानी अबा उमय्या फ़इन्नहु ज़करहु फ़क़ाल रहिमहुल्लाह कान गैर सिक़ा लक़द सअलनी अन हदीसिन लिइक्रिमा सुम्मा क़ाल समिअतु इक्रिमा। मामर कहते हैं कि मैंने हज़रत अय्यूब सख्तियानी रहमहुल्लाह को किसी की ग़ीबत करते हुए नहीं सुना सिवाय अब्दुल करीम के, यानी जिसकी कुनियत अबू उमय्या है। अय्यूब ने इनका तज़किरा किया तो फरमाया कि अल्लाह उस पर रहम करे, गैर सिक़ा आदमी था। उसने मुझसे हज़रत इक्रिमा की एक हदीस पूछी यानी पढ़ी, मगर जब बयान करता है तो समिअतु इक्रिमा कहता है। मग़ताब अहदन, रावी कहते हैं कि अय्यूब सख्तियानी कभी भी किसी की ग़ीबत नहीं किया करते थे। हाँ, सिर्फ अब्दुल करीम की ग़ीबत करते थे। और आगे उसके ज़ौफ़ की वजह भी बयान कर दी कि वो मुझसे इक्रिमा की अहादीस के बारे में पूछा करता था कि आपने इक्रिमा से कोई हदीस सुनी हो तो मुझे भी बता दें। फिर इसके बाद खुद इक्रिमा से सिमात वाली हदीसें बयान करने लग गया। गोया कि ये तदलीस हो गई ना, कि तदलीस करने लग गया कि इनको हज़रत अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह को छोड़कर बराह रास्त इक्रिमा से रिवायत करने लग गया। इनके अलावा हज़रत सुफियान बिन उयैना, अब्दुर्रहमान बिन महदी, यहया बिन सईद क़त्तान और अहमद बिन हम्बल जैसे असहाब जरह व तादील ने भी अब्दुल करीम को ज़ईफ़ करार दिया है। ये फ़ुक़हाए बसरा के बड़े फ़ुज़ला में से थे और इनकी वफ़ात 126 हिजरी में हुई है। गुज़श्ता स्लाइड के अंदर जो हमने गुफ्तगू की है उसका हवाला आप हज़रात के सामने है। वबिही क़ाल हद्दसनिल फ़ज़्ल इब्न सहल क़ाल हद्दसना अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम क़ाल हद्दसना हम्माद क़ाल क़दिम अलैना अबू दाऊद अल-आमा फ़जअल यक़ूल हद्दसना अल-बरा क़ाल व हद्दसना ज़ैद इब्न अरक़म फ़ज़करना ज़ालिका लिक़तादा फ़क़ाल कज़ब मा समिअ मिनहुम इन्नमा कान ज़ालिका साइलन यतकफ़्फ़फ़ु अन्नास ज़मन ताऊनिल जारिफ। हम्माम कहते हैं कि हमारे पास अबू दाऊद आमा आया, फिर उसने कहना शुरू कर दिया हद्दसना अल-बरा हद्दसना ज़ैद इब्न अरक़म, यानी अपने आप को इन सहाबे किराम का शागिर्द बताकर इनकी सनद से रिवायतें बयान करने लगा। फिर हमने इसका हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने तज़किरा किया तो आपने फरमाया कि इसने झूठ कहा, इसने उन हज़रात से अहादीस नहीं सुनी। वो तो ताऊन जारिफ के ज़माने में, जारिफ का मान होता है झाड़ू फेर देने वाला, तो हम तर्जुमा कर लेते हैं झाड़ू फेर ताऊन के ज़माने में लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगा करता था। अबू दाऊद अल-आमा, आमा कूफी हैं जो निहायत ज़ईफ़ बल्कि मतरूकुल हदीस रावी थे। इसका नाम नफ़ी बिन हारिस था। यतकफ़्फ़फ़ु अन्नास, ये कफ से बना है, हथेली को कहते हैं, यानी ये पहले हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांगा करता था, अब मुहद्दिस बन गया है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अबू दाऊद के ज़ईफ़ होने पर उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। अमर बिन अली ने इसको मतरूक करार दिया है, यहया बिन मईन और अबू ज़ुरआ ने इसको लैसा बिशैइन कहा है। अबू हातिम ने इसको मुनकरुल हदीस करार दिया है। ज़मन ताऊनिल जारिफ, लफ्ज़ ताऊन तान से बना है और तान हकीकत में नेज़ा मारने को कहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में खुफिया तौर पर नेज़ा मारते हैं, जिसके नतीजे में ताउन की बीमारी पैदा हो जाती है। यही वजह है कि ताउन से मरने वाले को शहीद करार दिया गया है। अब ये मालूम करना है कि ताउन क्या चीज़ है, तो ये एक तबाह कुन वबाई मर्ज़ है जो जिस्म के हसास मकामात में फोड़ों की शक्ल में नमूदार होती है। इन फोड़ों के इर्द गिर्द सियाह हल्के बन जाते हैं, कभी सुर्ख कभी सब्ज़ हल्के बन जाते हैं। इंतहाई दर्द होता है, जलन होती है, वरम हो जाता है, जिसकी वजह से कै और मतली शुरू हो जाती है
اور یہ ایسا وبائی مرض ہے کہ جس علاقے میں پھیل جاتا ہے وہاں سینکڑوں ہزاروں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کو جارف کہتے ہیں، کیونکہ جارف کا معنی ہوتا ہے جھاڑو پھیر دینے والا۔ اب ماضی کے اندر بہت سارے طاعون گزرے ہیں، تو یہاں کون سا طاعون مراد ہے؟ تو اگلے صفحات کے اندر ہم جا کر چند مشہور طاعون کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس اثر کے اندر جو طاعون مراد ہے اس کی تعیین کرتے ہیں۔ اسلام کی پہلی صدی میں اس قسم کی وبائی بیماریاں بہت آئی ہیں، لیکن شیخ قتادہ رحمہ اللہ کی پیدائش چونکہ 61 ہجری میں ہوئی ہے، لہذا انہوں نے جس طاعون کا ذکر یہاں طاعون جارف کے نام سے کیا ہے وہ یقیناً 61 ہجری کے بعد کوئی طاعون ہے۔ چنانچہ مشہور طواعین 5 گزرے ہیں اور سب دور اسلام میں ہے۔ پہلا طاعون ہے طاعون شیرویہ۔ یہ طاعون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک 6 ہجری میں فارس کے شہر مدائن میں واقع ہوا تھا۔ دوسرا طاعون ہے طاعون امواس۔ یہ طاعون 18 ہجری میں ملک شام کے علاقے امواس میں واقع ہوا تھا، اور امواس ایک بستی کا نام ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو طاعون امواس کہتے ہیں۔ اور یہ ایک بستی سے شروع ہوا پھر عام ہو گیا۔ ہو گیا۔ اس طاعون میں تقریباً 25,000 آدمی لقمے اجل بن گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما دونوں اسی طاعون میں شہید ہو گئے تھے۔ تیسرا طاعون تھا طاعون جارف۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 67 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ یہ انتہائی خطرناک اور تباہ کن طاعون تھا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اس کی کیفیت ایسی تھی کہ روزانہ 70,000 آدمی وفات پا جاتے تھے۔ گویا صرف 3 دن میں 2,10,000 آدمی لقمے اجل بن گئے۔ اسی طاعون میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے 73 یا 83 لڑکے فوت ہوئے تھے، اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے 40 بیٹے اسی طاعون میں فوت ہو گئے تھے۔ اسی کو طاعون جارف کہتے ہیں۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے طاعون جارف سے یہی طاعون مراد لیا ہے۔ یہ طاعون 67 ہجری میں واقع ہوا تھا، اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس طاعون کے وقت ان کی عمر 6 سال ہوگی، اور 6 سال کا بچہ ذہین ہو تو پورا نقشہ محفوظ کر سکتا ہے۔ خاص طور پر عرب کا اگر کوئی بچہ ہو تو اس کا ذہین ہونا تو یقینی ہے۔ تو راجح قول یہی ہے کہ یہ والا طاعون مراد ہے، اگرچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے بعد والا جو طاعون تھا طاعون فتیات، جس کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں، جو 87 ہجری میں ہوا تھا، تو وہ والا مراد ہے۔ بہرحال جو بھی طاعون تھا، اگرچہ ان کے الگ الگ نام ہیں، لیکن ان میں سے ہر طاعون ہی جارف تھا، یعنی لغوی اعتبار سے ہر طاعون اتنا تباہ کن تھا کہ گویا کہ اس نے جھاڑو پھیر دیا تھا۔ قتادہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ طاعون جارف کے زمانے تک تو ابو داؤد اعمیٰ گلیوں میں گھوم گھوم کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس کی حیثیت محض ایک گداگر کی تھی، پھر اچانک سے یہ محدث کیسے بن گیا اور حدثنا فلان کہتا پھرتا ہے۔ چوتھا طاعون تھا طاعون فتیات۔ یہ 87 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں بصرہ، کوفہ اور شام میں واقع ہوا تھا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ حضرت قتادہ جس طاعون جارف کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہی طاعون ہے۔ اور پانچواں طاعون طاعون مسلم بن قتیبہ رحمہ اللہ۔ یہ طاعون رجب 131 ہجری میں واقع ہوا اور مسلسل 3-4 ماہ تک رہا۔ روزانہ 1,000 جنازے اٹھتے تھے۔ اس طاعون میں ایوب سختیانی رحمہ اللہ اور دیگر بڑے بڑے شیوخ فوت ہو گئے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختلف طواعین کا واقع ہونا تاریخ سے ثابت ہے۔ یہ 5 بڑے اور مشہور ہیں۔ سلائیڈ کے اندر ہم نے جو ابو داؤد اعمیٰ سے متعلق اور اسی طرح طاعون جارف سے متعلق جو گفتگو کی ہے اس کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعید بن المسیب عن بدری مشافہہ الا عن سعد بن مالک۔ حمام کہتے ہیں
کہ ابو داؤد آما حضرت قتادہ رحم اللہ کے پاس آیا، جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو طلبہ نے کہا کہ یہ شخص گمان کرتا ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ تو حضرت قتادہ رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ تو طاعون جارف سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، فن حدیث سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی اس فن میں کوئی گفتگو کرتا تھا۔ بس اللہ کی قسم، نہ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کوئی حدیث بذات خود کسی بدری صحابی سے سن کر بیان کی، اور نہ ہی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے ہمیں کوئی حدیث بذات خود کسی بدری صحابی سے سن کر بیان کی، سوائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے۔ بدرین مشافہہ، اس کا مطلب ہے کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسن بصری اور حضرت سعید ابن مسیب دونوں عمر میں بھی اور علم و کمال میں بھی ابو داؤد آما سے بہت بڑے ہیں۔ ان حضرات کی تو کسی بدری صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ بدری صحابہ سے کوئی روایت کرتے ہیں۔ البتہ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہ ان کی حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے جو بدری صحابی تھے۔ تو یہ دل کا اندھا گلیوں میں گھوم پھر کر بھیک مانگنے والا گداگر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ 18 بدری صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اس آپ کا گفتگو کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ابھی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن رقبہ ان ابا جعفر الہاشمی المدنی کان یضع احادیث کلام حق ولیست من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یرویہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رقبہ بن مسقلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر ہاشمی مدنی احادیث گھڑا کرتا تھا، یعنی صحیح باتوں کو احادیث بنا کر پیش کیا کرتا تھا، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں ہوتے تھے، مگر وہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بنا کر روایت کیا کرتا تھا۔ یہ ابو جعفر الہاشمی المدنی یہ وہی عبداللہ بن مسور مدائنی ہے۔ اس کا تذکرہ صحیح مسلم کے ابتدائی صفحات کے اندر بھی گزر چکا ہے۔ اور کلام حقن سے مراد اچھا اور بامطلب اور صحیح کلام اور حکمت پر مبنی باتیں وہ اپنی طرف سے گھڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ ابو جعفر ہاشمی مدنی کا تعارف اس حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وبه قال حدثنا الحلوانی قال حدثنا نعیم بن حماد قال ابو اسحاق ابراہیم بن سفیان قال وحدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا ابو داود الطیالسی عن شعبہ عن یونس بن عبید قال کان عمرو بن عبید یکذب فی الحدیث۔ یونس کہتے ہیں کہ عمر بن عبید حدیثیں روایت کرنے میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ عمر بن عبید یہ ابو عثمان عمر بن عبید بصری ہے جس کی وفات 143 ہجری میں ہوئی۔ مشہور معتزلی تھا، حسن بصری رحمہ اللہ کے مشہور شاگردوں میں سے تھا، بڑا زاہد تھا، مگر واصل بن عطا کی تحریک سے معتزلی بن گیا بلکہ داعی الی الاعتزال بن گیا۔ زاہد ہونے کے باوجود حدیث میں ضعیف تھا بلکہ ان پر کذب بیانی کا الزام بھی تھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلسل 6 روایات میں عمر بن عبید پر تنقید کو نقل کیا ہے اور اس اثر میں جارح یونس بن عبید ہیں۔ وبه قال حدثني عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن ابي جميلة ان عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال كذب والله عمرو ولكنه اراد ان يحوذها الى قوله الخبيث۔ معاذ عنبری نے عوف بن جمیلہ جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں اور ان کی تمام حدیثوں سے واقف ہیں، ان سے کہا کہ عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ عوف نے کہا کہ بخدا عمر نے جھوٹ کہا، البتہ وہ چاہتا ہے کہ اس حدیث کو اپنے گندے عقیدے کے ساتھ جمع کر دے۔ من حمل علینا السلاح، یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں نقل کی ہے، حدیث صحیح ہے،
لیکن عمر بن عبید چونکہ قدری معتزلی ہے، اس لیے وہ اس حدیث سے اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اہل سنت فرماتے ہیں کہ سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نجات پائے گا۔ مزید بحث انشاءاللہ کتاب الایمان میں آئے گی۔ تو یہاں جرح کرنے والے عوف بن ابی جمیلہ ہیں، تو اس اثر میں عمر بن عبید کو 3 وجوہ سے جھوٹا کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری رحم اللہ سے احادیث کا درس نہیں لیا۔ دوسرا یہ کہ یہ حدیث حسن بصری رحم اللہ کی مسندات سے ہوتی تو حسن بصری رحم اللہ کے خصوصی شاگرد اور ان کے علوم کے امین عوف بن ابی جمیلہ ان کو اس روایت کا پتہ ہوتا۔ جب ان کو پتہ نہیں تو عمر بن عبید کو کیسے پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا ہے۔ تیسرا یہ کہ عمر بن عبید اس حدیث کا مفہوم غلط بیان کرتا ہے اور اپنے خاص عقیدے کے لیے حدیث میں تحریف کرتا ہے، لہذا خطا کار اور جھوٹا گنہگار ہے۔ اور یحوزھا، حاز یحوز، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، تائید حاصل کرنا۔ تو اس حدیث سے عمر بن عبید یہ والے معنی مراد لیتا تھا کہ جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ کافر ہے، اور اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ جو ہماری سابقہ سلائیڈ کے اندر گفتگو ہوئی ہے اس کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ابھی قال حدثنا عبید اللہ بن عمر القواریری قال حدثنا حماد بن زید قال كان رجل قد لزم ایوب وسمع منه ففقده ایوب فقالوا یا ابا بکر انه قد لزم عمر بن عبید قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل قال حماد سماه يعني عمرا قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب۔ حماد کہتے ہیں کہ ایک شخص ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا شاگرد تھا اور اس نے حضرت ایوب رحمہ اللہ سے حدیثیں بھی سنی تھی۔ ایک دن حضرت ایوب نے اس کو غائب پایا تو اس کے بارے میں طلبہ سے دریافت کیا تو طلبہ نے عرض کیا کہ اے ابو بکر وہ تو عمر بن عبید کے پاس رہنے لگا ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ایوب رحمہ اللہ کے ساتھ تھا اور ہم صبح سویرے بازار جا رہے تھے تو وہ شخص حضرت ایوب رحم اللہ کے سامنے آ گیا۔ ایوب رحم اللہ نے اس کو سلام کیا اور خیر خیریت دریافت کی، پھر اس سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ رہنے لگے ہو۔ حماد کہتے ہیں کہ ایوب رحم اللہ نے اس شخص کا نام بھی لیا، یعنی عمر بن عبید۔ تو اس شخص نے جواب دیا جی ہاں اے ابو بکر، وہ ہم سے عجیب باتیں بیان کرتا ہے، یعنی نہایت دلچسپ اور عجیب و غریب حدیثیں روایت کرتا ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ اس شخص سے ایوب رحم اللہ نے کہا ہم ایسی عجیب و غریب باتوں سے دور بھاگتے ہیں یا فرمایا کہ ڈرتے ہیں۔ تو مطلب واضح ہے، سابقہ آثار کے اندر عمر بن عبید کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ وبی قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا ابن زید یعنی حماد قال قیل لأیوب ان عمر بن عبید روان الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب انا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ۔ حماد کہتے ہیں کہ ایوب سختیانی رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبید حضرت حسن بصری رحم اللہ سے روایت کرتا ہے کہ جو شخص نبیذ پی کر مست ہو جائے اس کو حد نہ لگائی جائے گی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو حضرت ایوب رحم اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے خود حضرت حسن بصری رحم اللہ سے سنا ہے کہ جس شخص کو نبیذ پینے سے نشہ آ جائے اس کو حد لگائی جائے گی۔ ابھی قال حدثني حجاج قال حدثنا سلیمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابی مطیع یقول بلغ ایوب انی آتی عمرا فاقبل علی یوما فقال ارأیت رجلا لا تأمنه على دینه کیف تأمنه على الحدیث۔ سلام کہتے ہیں کہ ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کو یہ بات پہنچی کہ میں عمر بن عبید کے پاس جایا کرتا ہوں تو ایک دن میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے بتاؤ جس شخص کے دین سے تم مطمئن نہ ہو اس کی احادیث پر تم کیسے اطمینان کر لیتے ہو؟
यानी तुम अम्र के मजहब यानी एतिजाल को जब गलत समझते हो तो फिर इस बददीन से हदीसें क्यों लेते हो। अभी क़ाल हद्दसना सलमत इब्न शबीब क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफयान क़ाल समिअतु अबा मूसा यक़ूल हद्दसना अम्र बिन उबैद क़ब्ल अन युहदिस। अबू मूसा कहते हैं कि अम्र बिन उबैद ने हमें नई बात निकालने से पहले यानी एतिजाल यानी मोतजिला होने से पहले हदीस बयान की। इन सारी रिवायात की वजाहत पहले हो चुकी है। यह हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। एक नज़र सबक के खुलासे के ऊपर भी डाल लेते हैं। आज हमने चंद मजरूहीन का तज़किरा किया और उसी के ज़िमन में ताउन का तज़किरा भी बड़ी तफसील से किया। ये दो तमरीनी सवालात हैं, आप हजरात इनका जवाब भी तहरीर करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।